वेलकम बैक नाजरीन। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि हमारी सहरी है उसमें खुशामदीद कहते हैं। और ये है हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से और बहुत ही खूबसूरत उनसे बातचीत का ये सिलसिला रहता है हमारा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ मुआशरे के बारे में जानने का मौका मिलता है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत कुछ अपनी मालूमात में इजाफा होता हुआ फील हो रहा होगा इस सेगमेंट के ज़रिए। आज इस सेगमेंट में हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी अक़लियतों पर है, अक़लियत और रियासत की जिम्मेदारियाँ। तो आज हमारे साथ जो दो मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनका भी ताल्लुक मुआशरे में समाजी कामों से रिलेटेड है। आज हमारे साथ हैं सबसे पहले सरदार मगन सिंह साहब, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान सिख यूथ काउंसिल एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलामु अलैकुम और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं मगन, आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद गजाल साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम गजाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, बहुत शुक्रिया। आपकी आमद के लिए भी मशकूर हैं हम। मिलन एग्रो के मेहमान, जैसा कि नूर फातिमा ने बताया, मिलन एग्रो सीट के दो मेहमानों से रोज़ाना आपकी मुलाकात होती है और ये दो शख्सियात मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे बहुत ही मालूमाती और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हमारी होती है। और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं? पाकिस्तान में जो चंद लोग, चंद गिने चुने लोग, जिनमें एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब, JDC और बर्नी ट्रस्ट वगैरह हैं, उनमें सैलानी वेलफेयर सर फहरिस्त एक ऐसा इदारा है जो समाजी खिदमात और समाजी काम जिसके है वो दुनिया से ढके छुपे नहीं हैं। और माशाल्लाह आज हमारी बज़म में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद गजाल साहब मौजूद हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे करना यही चाहूँगा कि थोड़ा सा ये बताएं कि किस पैटर्न के तहत या किस निज़ाम के तहत सैलानी वेलफेयर जो है वो अवाम की खिदमत कर रहा है, कितने अरसे से कर रहा है और इसके इक़दामात क्या हैं और ये कहाँ कहाँ तक इनकी पहुँच हो चुकी है, कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया K218 का आज इनवाइट करने का। सैलानी वेलफेयर ने अपना सफ़र 99 से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल में एक तनावर दरख्त बन जाता है। एक बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो उसके काम बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आज जिस हाल में पाकिस्तान की अवाम है वो एक शहर की बात नहीं, एक सूबे की बात नहीं, अक्रॉस पाकिस्तान एक हालात ख़राब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची से लेकर तुर्खम बॉर्डर जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, पैन पाकिस्तान हमारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 800 से ज़ायद ब्रांचेज हैं। 800 से मुकामात पे सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है और हर वो काम, खुराक का काम, दस्तरखान तो रोड पे नजर आते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड बैंक, हमारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स, हमारा IT एजुकेशन में बहुत बड़ा काम है, वेलफेयर पे बहुत बड़ा काम है, सोशल वेलफेयर, पानी पे बहुत बड़ा काम है। सिर्फ पानी की बात करूँ तो रोजाना 2.5 करोड़ गिलास पानी प्रोवाइड करता है सैलानी। तो पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। और आपको मैं आसान सी बात ये कह सकता हूँ, जब भी पाकिस्तानी किसी भी मुसीबत में होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम इलाज करते हैं या हम खुराक करते हैं, हर शोबे में सैलानी वेलफेयर दुखी इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। यतीमों बेवाओं के लिए रोजगार स्कीम्स आपकी बेइंतहा चलती हैं, ये सारे सैलानी वेलफेयर करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। और मैं जानना चाहूँगी मगन सिंह साहब से कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है ये, तो आप रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने का एहतराम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मगन सिंह मेरा नाम है। हम लोग जैसे रमज़ान आती है हम लोग भी रोज़े का इस्तेमाल करते हैं। रमज़ानों में अभी 5 दिन के बाद हम लोग मस्जिद में अफ्तारी कराएंगे। और अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग, हमारी टीम है, मुस्लिम भाई भी मिले हुए, उनके साथ हम मिलकर प्रोग्राम करते हैं। और है ना, जैसे रमज़ान आती है हम लोग इन्वाइट करते हैं, हर प्रोग्राम में मैं अटेंड होता हूँ, अफ्तारी मुझे करवाते, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे कोई जैसे मज़हब हम लोग सीखे, लेकिन वो नहीं समझते सीखे, लेकिन वो इंसान के नाते हम लोग को जबरदस्त, मतलब इंसान होने के नाते आप जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके त्योहारों का भी एहतराम करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि आप अब 5 दिन के बाद से जो मसाजिद हैं उनमें इफ्तारियां भी करवाएंगे, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूब। मगन सिंह, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ लोग बिला वजह रियासत को बदनाम करने के लिए या यूँ कह लें कि रियासत पे तोहमत आयद करने के लिए कहते हैं कि यहाँ गैर मुस्लिमों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। आपकी मेरे ख्याल से पैदाइश भी पाकिस्तान की ही है। मेरी पैदाइश बेसिकली
پاکستان تو پیور پاکستانی ہیں آپ. میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ جو بات کہیں گے وہ بہت اتھینٹک ہوگی. آج ہم اقلیت کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں, بہت سچائی کے ساتھ آپ بتائیے وہ اصل تصویر, وہ اصل چہرہ کہ آپ نے اس اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اس اسلامی ملک کو, اس اسلامی ریاست کو اور سب سے بڑھ کر یہاں کی مسلمان عوام کو کیسا پایا, آپ کا کیسا تجربہ رہا یہ؟ بہت اچھا پایا. ہم جہاں بھی جاتے ہماری بڑی عزت کرتے, وہ مسلمان بھائی وہ سمجھتے نہیں یہ کوئی بھی مذہب سے تعلق ہے, وہ سمجھتے یہ انسان ہے اور بڑی عزت ہمیں اس رسپیکٹ دیتے. کوئی مطلب مذاق نہیں اڑاتے, ورنہ انڈیا میں جاتے ہیں وہاں پر مذاق اڑاتے جیسے یہ تلوار پہنی ہے, یہ مطلب تہذیب کا نشانہ بناتے ہیں. ادھر مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں مطمئن ہے آپ پوری طرح. اور جو آپ کے گردوار اور ماشاءاللہ جو جی وہاں پر مذہبی آزادی کوئی مسلمان بھائی بھی کوئی تنگ نہیں کرتا ہے, کوئی مسئلہ. تو مطلب یہ جو افواہیں ہیں یہ افواہیں ہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان واقعی حقیقت میں ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جو غیر مسلموں کو پورا خیال بھی رکھتی ہے اور ان کو حقوق بھی دیتی ہے. جی بڑا خیال رکھتی ہے. پورے پاکستان میں جو عزت ہے اور یہاں پر جو مذہبی آزادی ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے. میرا بھائی پوری دنیا گھومتا ہے لیکن وہاں پر وہ دیکھ کر ہے بولے جو پاکستان میں جو عزت ہے اور آزادی کہیں بھی نہیں ہے. مطلب بالکل جو آزادانہ ماحول ہے یہاں پر, آپ اپنی زندگی سے اپنے طور طریقے سے اپنی پوری زندگی کو یہاں پہ گزار سکتے ہیں. جی اور ہمارے گرو نانک صاحب بھی ادھر پیدا ہوئے. ہمارے لیے پاکستان پاکستان ہے. پاکستان ہے. کیا خوبصورت بات کہی مگن سنگھ نے, یہ پاکستان ہے. اور میں بتانا چاہوں گا دنیا کے ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ناانصافیاں ہوتی ہیں, پاکستان میں اقلیتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی, بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. جا کے ہماری تاریخ چیک کیجئے. پاکستان کے پہلے وزیر قانون بھی ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدا میں ہی 1947 میں جو پہلی قومی اسمبلی بنی اس کے ہمارے وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ بھی ہند مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ کے یہ الفاظ جو ہیں وہ یقیناً باعث حوصلہ افزائی ہیں, باعث مسرت ہیں اور یقیناً دنیا کو اصل چہرہ دیکھنے کو ملا ہوگا. بالکل میں غزال صاحب کی جانب آؤں گی اور میں پوچھنا چاہوں گی جیسے ابھی ہم نے آپ سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک تھوڑا سا انٹرو جو آپ نے ہمیں بتایا, آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے 800 برانچز ہیں اس پورے پاکستان میں. تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یا پھر اپنی کوئی چیز کو لانچ کرتا ہے تو اس کے ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, یا وہ یہ طے کرتا ہے کہ آج اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو کل میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے. تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے آگے کے ٹارگیٹس کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سیلانی ہمارا شعبہ جو ہے نا بڑا منفرد ہے. جب کووڈ آیا تھا تو ہم نے نہیں سوچا تھا کووڈ میں کام کرنا پڑے گا. لوگ تو گھروں سے کام کر رہے تھے, سیلانی ویلفیئر روڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہا تھا. ورک فرام ہوم والا کانسیپٹ ہمارے یہاں تھا نہیں. سیلانی ویلفیئر ہر وقت حالات کو دیکھتے ہوئے, جیسے میں نے آپ کی بات شروع کی تھی کہ 22 سال ہو گئے ہیں, تو 22 سال کا جو بچہ ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے. آج اتنی عقل آ گئی ہے کہ یار جب بارش ہوگی یا سیلاب آیا تو سارا راشن لے کے نہیں پہنچ جانا, گریجولی کام کرنا ہے. پہلے لوگوں کو بچانا ہے, پھر ان کو علاج کرنا ہے, راشن دینا ہے, اینڈ دین ان کے مکان بنانے ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ کام کی جاتے ہیں. الحمدللہ 2022 میں سیلانی ویلفیئر نے 10 ارب روپے کا کام کیا ہے. اور پچھلے سال دیکھا جائے جہاں پہ لوگ اکنامکلی بہت پریشان ہیں, مگر پچھلے سال سے بہت بڑھ کے کام کیا ہے. ہر سال ہم اسسمنٹ کرتے ہیں کہ اس وقت بے روزگاری کی وجہ سے بہت مسائل آئے ہیں, تو ہم بہت زیادہ روزگار اسکیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں, ہم ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں. بے روزگاری کا خاتمہ ہم 2 طرح سے کر سکتے ہیں, یا تو لوگوں کو روزگار پہ چڑھایا جائے, بالکل ان پڑھ لوگوں کو اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو, یا ان کو پڑھایا جائے, اور پڑھایا بھی وہ جائے جس کی فوری طور پہ جاب ہو. میں 2 طرح کی آپ کو باتیں بتاؤں. اس وقت جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے ووکیشنل پروگرام ایسے ہیں جو 1 مہینے میں, یا ہماری بہنیں یا بھائی 1 مہینے ٹریننگ حاصل کریں, ہم ان کو جاب پلیسمنٹ کی گارنٹی کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کم از کم 25,000 روپے کی جاب کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آ جائے ہماری IT ایجوکیشن میں, جو ہمارا سب سے زیادہ معراج ہے, جہاں ہم ہر سال لاکھوں بچوں کو پڑھاتے ہیں مائکروسافٹ گوگل کے ساتھ مل کے. ان کو 1 سال کی ٹریننگ میں, ابھی میں بتاؤں جیسے کیونکہ آپ کے ٹاپک بھی ایسا ہے, ابھی سیلانی ویلفیئر نے ایک پروگرام کیا تھا IT کے اوپر. ہم نے تھر پارکر سے, عمر کوٹ اور اسلام کوٹ کی جگہوں سے بہت سے لوگ آٹا واٹا بانٹ کر واپس آ جاتے ہیں, راشن بانٹا واپس آ گئے. ہم نے وہاں سے بچوں کو لے کر آئے کراچی پڑھانے کے لیے. وہ علاقے ایسے جہاں پہ ہندو مذہب کے لوگ بہت ہیں, مگر سیلانی کا کام تو عام آدمی کے لیے خدمت کرنا نا. ہم وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے, ان 25 بچوں کو پڑھایا,
آج وہ تھر پارکر کے 25 بچوں میں سے 17 بچے ایسے ہیں عمر کوٹ میں رہنے والے بچے جو ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو ادر دین کہ اس کے مذہب کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, خدمت کرنی ہے اس کی. پاکستان کو دیکھیں, اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں, ریاست کو مضبوط بنانا ہے, تو کب تک ہم یہ کچھ بلینز لونز کے لیے پریشان رہیں گے؟ ہمیں اپنے یوتھ کو سکل دینا پڑے گا, یوتھ کو آئی ٹی ایجوکیشن دینی پڑے گی, روزگار دینا پڑے گا. جب اکانومیکلی ہم لوگ اسٹرانگ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان بھی ترقی کر رہا ہوگا اور لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان میں تو تمام تر لوگ ہیں نا, اس میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا کیا ہے, وہ سب کے لیے خدمت انسانیت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر اس میں تمام تر لوگ آتے ہیں. دسترخوان ہے, اب دسترخوان کے باہر میں پوچھ نہیں سکتا نا بھائی آپ کا نام کیا, آ کے بیٹھ جاؤ. آپ پانی بھرنے آ رہے ہو تو آپ کا نام کیا ہے, کون سے مذہب سے, شناختی کارڈ دکھاؤ. لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو بس خدمت کرنی ہے. ہمارا مذہب یہ سکھا رہا ہے, بالکل ہمارا آئین یہ سکھا رہا ہے, تو پھر ہمیں یہی درس دیا ہے نا کہ ان کا خود کا اخلاق کیسا ہوتا تھا, چاہے پھر آگے کفار ہی کیوں نہ, اپنے دشمن کے ساتھ بھی تو ان کا اخلاق کتنا حسین ہوا کرتا تھا. صحیح فرما رہی ہیں آپ, اور ہمارا آج موضوع گفتگو یہی ہے. اور جیسا کہ غزال بھائی نے بتایا, میں مگن آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا. میں نے آپ کو فیس بک پہ بھی بہت دیکھا ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں مختلف ایکٹیویٹیز میں کہ آپ بھی بین المذاہب یعنی کہ مختلف مذاہب کی جو بھی رسومات ہوتی ہیں, جہاں بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کئی پروگرام میں ایسے میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے, تو آپ بھی بلا تفریق کرتے ہیں, یہ چیز بلا رکاوٹ کرتے ہیں. تو کبھی خود آپ کے مذہب کے کسی لوگوں نے نہیں کہا کہ یار آپ مسلمانوں کے لیے اتنا کیوں کر رہے ہو, آپ اس کے لیے اتنا کیوں کر رہے ہو, صرف سکھوں کا کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کبھی ایسی کسی صورتحال کا سامنا آپ کو ہوا اور آپ یہ بلا تفریق کرتے ہیں ہر کمیونٹی کے لیے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت آپ بھی کہہ دیں ذرا. ابھی تک کسی نے بولا تو نہیں, لیکن ہم لوگ انسان کے ناطے کرتے ہیں. ہمارے گرو کا بھی فرمانے اول اللہ نور پایا, قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا, کون بھلے کون مندے. سب سے پہلے انسانیت, بعد میں ساری مذہب بعد میں. گرو نانک نے جو ہمارے گرو نے جو میسیج دیا اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا کہ ایک ہی نور سے سارے نور تخلیق ہوئے ہیں, تو پھر کسی روشنی کو کم اور کسی روشنی کو زیادہ کرنے کا کیا فائدہ. بہت خوبصورت بات. بالکل, میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی مگن سنگھ صاحب کہ آپ جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جیسے سلیمان سیانی صاحب سے آپ سے پوچھا تھا کہ افواہیں بہت ساری پھیلائی جاتی ہیں یا ان کے مائنڈ کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو اقلیتوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی یا پھر اس طرح کا جو بھی سین ہے, یا آپ کو کبھی ایسی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے آپ چاہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے؟ جب تک میں کہیں بھی جاتا ہوں آج تک میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے. اچھا, آپ اگر آپ نمائندگی کریں اپنے لوگوں کی, اپنی سکھ برادری کی, اگر آپ اپنے آپ کو ہٹا کر بات کریں, تو کیا کبھی ان لوگوں کے سامنے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو, یا پھر جس کو آپ کو دیکھ کر ایسا لگے کہ مجھے تو بہت ریسپیکٹ ملتی ہے, یا میں فرنٹ فیس ہوں, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا سماجی کام بھی کرتے تو آپ ایک فرنٹ فیس ہیں, لیکن جو لوگ فرنٹ فیسز نہیں ہیں, اگر کوئی ایسی بات جس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تو پھر وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. میرے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا. وہ کرپان جیسے پہنتے ہیں نا, ہمارے 5 مطلب مذہبی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایک دستار ہوتی ہے اور کنگا ہوتا ہے, اور کرپان کڑا اور مطلب ہمارا انڈر ویئر آتا ہے امرتسر سے. کرپان پہنتا تھا وہ, اس نے بولا جیسے میں سندھ میں کن کوٹ میں رہتا ہوں, وہاں پر مجھے بڑی پریشانی مطلب جھیلنی پڑتی ہے, ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے. جیسا کہ مگن سنگھ نے کہا نور فاطمہ, میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا, ہمارے لیے وہ خاص ہے صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے, اور اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنا ہمارا فرض اولین ہے. میں آخری سوال چاہوں گا مختصراً یہ بتائیں, کیونکہ پھر ہمارے پروگرام کا وقت بہت وہ ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیلانی ویلفیئر نے جب سفر کا آغاز کیا اس وقت سے لے کر آج تک, آپ کو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں غیر مسلموں کو ہی اسلامی ریاست میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہو, آپ کی راہ میں بھی بہت سی مشکلات اور رکاوٹ آئی ہوں گی, تو کیا ایسی کوئی چیزیں آئیں اور اس کو کس طرح آپ نے کور کرتے ہوئے جو اپنا سفر جاری رکھا؟ بہت بہترین سوال تھا. دیکھیے, میری مسکراہٹ میں بہت ساری پریشانیاں نظر آئی مجھے کہ میں کون کا ذکر کر سکتا ہوں, مگر جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو شیطان تو تنگ کرتا ہے, تو وہ مسائل تو آئیں گے. اور ہمارے چیئرمین حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, آپ اپنا حصے کا کام کرو, مشکلات آتی رہیں گی اور وہ حل ہونے کے لیے آئیں گی. جب ہم سیلانی ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں, میں جاب کر رہا ہوں, تو میں اپنے لیے کام نہیں کر رہا, مجھے نظر آتا ہے کہ میرے ہر عمل کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی پریشانی دور ہو رہی ہے, ہر سٹیپ کے پیچھے کچھ نہ کچھ بینیفٹ غریب آدمی کو مل رہا ہے, پریشان آدمی کو مل رہا ہے. تو جب ان کی پریشانی ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں
تو یہ ہماری پریشانیاں تو پھر ٹیمپریری ہوتی کچھ بھی نہیں ہیں، ہوتی وہ آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں. ریاستیں الحمدللہ بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، حکومتیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، مگر یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. ہمیں ایک کوشش یہ کرنی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم مل کے کام کر رہے ہوں، اداروں کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں، تاکہ عام آدمی جو پریشان ہے اس کو بینیفٹ مل سکے. بہت زبردست، بہت ہم زبردست. اب دونوں کے بہت شکر گزار ہیں. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کی بات سے مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے: آپ دوسروں کی پریشانیوں کے پہاڑوں کو راستے سے ہٹاتے رہیں، آپ کی اپنی مشکلات اور پریشانیاں کنکر میں تبدیل ہو جائیں گی. یہی نظام قدرت ہے. اور نور یہ ہمارے ملن ایگرو کے مہمان تھے. میں چاہوں گا ان کا شکریہ آپ ادا کریں. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے، کیونکہ ایک سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ اتنا مشکل سا وقت ہوتا ہے. اس وقت اپنے گھر کا اپنا نرم بستر چھوڑ کے یہاں پر آنا اور اس ٹرانسمیشن میں اپنا ایک حصہ ڈالنا، ہم سے اپنی باتیں شیئر کرنا اور ناظرین تک وہ معلومات پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کو چار چاند بخشے، رونق بخشیے. بہت زیادہ شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ناظرین، یقیناً آج جو ہمارا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، یقیناً وہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور میں یہاں پر جو مگن سنگھ صاحب نے ہم سے ایک بات شیئر کی تھی جو ان کے دوست کے ساتھ ہوا تھا واقعہ، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے مذہب کے لوگوں کی بھی احترام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے تمام تر لوگوں کا بھی احترام کریں، کیونکہ یہ صرف ہم دوسروں کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے مذہب کے جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت دفعہ ہم لوگوں کو دیکھنے کا ایسا موقع ملتا ہے کہ ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی ان کے گیٹ اپ پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، انشاءاللہ وہ پھر ہم آگے بات کریں گے. اگر کوئی ہکلا کے بولتا ہے تو ہم اس کا بھی مذاق بناتے ہیں، کوئی توتلا بولتا ہے تو ہم اس کا بھی مذاق بناتے ہیں، کسی کی اگر ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے تو ہم اس کا بھی مذاق بناتے ہیں، اسے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہر بندے کا احترام کریں. جس طرح سے اللہ پاک نے انہیں بنایا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی وہ کریٹیوٹی ہے اور وہ اس نے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ان کو بنایا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کا احترام کریں تاکہ ہمارا احترام کیا جائے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک پر اور ملتے ہیں بریک کے بعد.